अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिबत-इस-सुमू व शेखा मोजा बिन्त नासिर ने अपील की है कि डिजिटल एजुकेशन को दुनिया भर में सबका हक बना दिया जाए। कतर ने लीबिया की पूरी सरजमीन में फायरबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया है। कतर में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो उसके साथ ही वजारत सेहत ने इस वायरस के टेस्टों की रफ्तार बढ़ा दी है। और सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से सूडान का नाम निकाल दिए जाने के फैसले पर बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर दस्तखत कर दिए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम सबसे बाला फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सरबराह साहिबत-इस-सुमू शेखा मोजा बिन्त नासिर ने जो पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद का दिफा करने वाले ग्रुप की रुकन भी हैं, अपील की है कि मुख्तलिफ शोबों के दरमियान ताआवुन में इजाफा किया जाए ताकि पूरी दुनिया में बच्चों और नौजवानों के लिए डिजिटल एजुकेशन को उनका जामे हक बनाने के लिए मुख्तलिफ हल फरोग पा सकें। वो कोविड-19 के बाद के मरहले में तालीम से मुताल्लिक सन 2020 के गैर मामूली आलमी इजलास बराए तालीम से खिताब कर रही थीं। घाना की हुकूमत, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अक़वाम मुत्तहिदा की यूनेस्को तंजीम ने इस आलमी इजलास का एहतमाम किया था। इस गैर मामूली इजलास में साहिबत-इस-सुमू शेखा मोजा की शिरकत तालीम के फरोग के लिए उनकी कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल-अजीज आल सानी की सरपरस्ती में कतर के सोसाइटी कॉलेज ने डिप्लोमे और बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स हासिल करने वाले 9वें बैच की तकरीब तक़सीम असनाद मुनाकिद की है। इस साल फारिग तहसील होने वाले नौजवानों की तादाद 725 है और उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में स्पेशलाइजेशन करते हुए वतन की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार किया है। और ये पहला मौका है कि तक़सीम असनाद की ये तकरीब फासलाती सिस्टम के तहत मुनाकिद की गई है कि मुल्क में नोवा कोरोना वायरस पर काबू पाने और मफाद आम्मा को पेश नज़र रखते हुए एहतियाती और हिफाजती इक़दामात नाफिज हैं। कतर ने लीबिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के इस ऐलान का खैर मकदम किया है कि लीबिया की पूरी सरजमीन पर फायरबंदी का समझौता हो गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने एक बयान में लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की कोशिशों की तारीफ करते हुए अपनी इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये समझौता डट जाने में कामयाब हो जाएगा और इस फायरबंदी की हिफाजत की जा सकेगी। बयान में कतर की इन तमन्नाओं का भी इजहार किया गया है कि ये इक़दाम एक जामे सियासी हल की तरफ उठने वाला कदम साबित होगा। लीबिया की सरजमीन की वहदत की हिफाजत की जा सकेगी, बिरादर लीबियाई अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाएगा और लीबिया स्टेट ऑफ लॉ और सिविल इदारों का मुल्क बन जाएगा। वज़ारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 249 केसेस रजिस्टर हुए हैं। एक और बीमार वफात पा गया है। मजीद 271 बीमार सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद अब 127,599 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद जारी है और इसके साथ ही वज़ारत सेहत ने
کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کی رفتار تیز کر دی ہے اور ملک میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ہی دن میں 9,665 اشخاص کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ ملک میں انتہائی مختصر اور ریکارڈ مدت کے اندر اندر فیلڈ اسپتال قائم کیے گئے۔ اس وبا کا پیچھا کرنے کے لیے ملک کی کوششوں کی مدد کی غرض سے احتراز ایپ لانچ کی گئی۔ یہاں سٹریلسن کے لیے ماہانہ 992,000 لیٹر لیکوڈ تیار کیا جاتا ہے اور 12,400,000 فیس ماسک فراہم کیے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے بارے میں معلومات کی فراہمی کے لیے واٹس ایپ پر 6 زبانوں میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گاڑیوں میں وائرس کا پتہ چلانے کے لیے کئی اسٹیشن بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان حالات میں نجی شعبے کی مدد کے لیے 75 بلین قطری ریال کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح قطر شیئر مارکیٹ میں سرکاری سرمایہ کاری میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے صحت کی عالمی تنظیم WHO کو 10 ملین امریکی ڈالر کی مدد دی گئی ہے۔ اسی طرح قطر نے ضیافی اتحاد کو 20 ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دراصل ملک میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 5 اشخاص کو اپنی حراست میں لیا ہے جو ہوم کوارنٹینا کی خلاف ورزی کر رہے تھے، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ صحت کے اداروں کی طرف سے مقرر کی گئی شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں یقینی طور پر قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحت کے اداروں نے تمام شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے وزارت صحت کی طرف سے مقرر کیے گئے حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دینے کے حکم نامے پر باضابطہ سرکاری طور پر دستخط کر دیے ہیں، اور اس نے مزید کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کی مزید تفصیلات کا اعلان بعد میں کرے گی۔ اس اثناء میں رائٹر نیوز ایجنسی نے امریکہ کے ایک بڑے اہلکار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اسے یہ توقع ہے کہ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے آج رات کسی وقت اقدامات کے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ لیبیا کی مشترکہ فوجی کمیٹی کے دونوں وفدوں نے آج جنیوا میں ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے مطابق اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لیبیا میں فائر بندی کی جا رہی ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کی ایلچی اسٹیوانے ولیمز نے کہا ہے کہ لیبیائیوں نے جنیوا میں جو کچھ طے کر لیا ہے وہ لیبیائی عوام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ سمجھوتا لیبیائیوں کی پریشانیاں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سمجھوتے پر عمل درآمد کے فوری بعد لیبیا اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے رد عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں اس سمجھوتے کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گٹریش نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ لیبیا کی مدد اور حمایت کرتی رہے گی تاکہ وہاں پائیدار امن بحال ہو جائے۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ فائر بندی کا یہ سمجھوتا ملک میں خون ریزی بند کرانے اور یہاں سے جنگ کے بھوت کو نکال باہر کر دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کویت کے نائب وزیر خارجہ خالد الجار اللہ نے مصر کے معاون وزیر برائے افرادی قوت کی جانب سے ان کے ملک اور اس کی شخصیتوں کے بارے میں
بدتمیزی کو سخت ناپسند اور مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک شرمناک اقدام ہے اور مصری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ باضابطہ سرکاری طور پر اپنے اس اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ خالد الجاراللہ نے کویتی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ آج دوپہر ملک میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر طارق القونی کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ مصر کے معاون وزیر افرادی قوت نے کل شام سوشل میڈیا پر یہ ناپسندیدہ اور نامناسب بیان دیا تھا۔ اسرائیل کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 11 سالوں سے المنامہ میں خفیہ طور پر اپنا سفارت خانہ قائم کر رکھا ہے اور امارات کی جانب سے باضابطہ سرکاری طور پر تل ابیب میں سفارت خانہ قائم کرنے کی درخواست دی گئی تھی۔ اس طرح کے اقدامات اور کوششوں میں فلسطینیوں پر تسلط، ناکہ بندی اور محاصرے کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا اور اس سے ایک خیالی امن کی عکاسی ہو رہی ہے۔ لبنان میں وہاں کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری نے اپنی نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے پارلیمانی گروپوں کے ساتھ صلاح و مشورے شروع کر دیے ہیں۔ سعد الحریری نے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ برے کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ اور فریڈم گروپ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ پارلیمانی گروپوں کے نمائندوں نے الحریری کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ملک میں جلد از جلد ایک ایسی حکومت قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے جو ملک میں اصلاحات نافذ کر سکے اور یوں ملک کو اس کے اقتصادی اور مالیاتی بحران اور خراب معاشی حالات سے نکال سکے۔ امریکہ میں وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی ڈیبیٹ میں کورونا، مالیاتی اور قومی سلامتی کے موضوعات چھائے رہے۔ یہ ڈیبیٹ نسبتاً زیادہ پرسکون ڈیبیٹ ثابت ہوئی اور اس میں کوئی بھی امیدوار اپنے مخالف کو چت نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدارتی استحقاق کا اصل فیصلہ اب 3 نومبر کو ہی ہوگا۔ اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران نے عراق کے لیے امریکہ کے سفیر اور 2 دوسرے سفارتکاروں کے نام بلیک لسٹ قرار دے دیے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ایک اقدام کے ذریعے بغداد میں ایران کے سفیر کو بلیک لسٹ قرار دے دیا تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے اپیل کی ہے کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کو دنیا بھر میں سب کا حق بنا دیا جائے۔ قطر نے لیبیا کی پوری سرزمین میں فائر بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی وزارت صحت نے اس وائرس کے ٹیسٹوں کی رفتار بھی بڑھا دی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام نکال دیے جانے کے فیصلے پر باضابطہ سرکاری طور پر دستخط کر دیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ۔